والد صاحب घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। एक रोज अपनी खाला से मिलने लाहौर गए। खाला की बेटी मीना इनको अच्छी लगी। सोच लिया कि शादी मीना से करेंगे। इन दिनों इनकी वालिदा इनकी दुल्हन ढूंढ रही थी। वो इनकी शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। ताहम बेटे की खुशी को मलहूते खातिर रखते हुए वो बहन के घर चली गई और मीना की माँ ने हाँ कह दी। अब्बू की खुशी का ठिकाना ना था। फिर इस लड़की को एक नजर में पसंद कर लिया था, वही मिल गई थी। इन दिनों अब्बू की तनख्वाह 300 रुपए थी। वो सारी तनख्वाह दादी माँ के हाथ पर रख देते थे। लेकिन शादी के बाद इनके जाती अखराजात बढ़ गए। वो दादी से रकम मांगते। बेटे का बार बार पैसे मांगना हमारी दादी को अच्छा ना लगता। इसी बात पर जिंदगी में पहली बार अब्बू और दादी में झगड़ा हुआ। दादी ने जिम्मेदार बहू को समझा और खाला की बजाय सास बन गई। इनका ख्याल था कि ये नई नवेली दुल्हन का दीवाना है, इसके कहने से फजूल खर्चियां करने लगा है। बहू हालांकि इनकी सगी भांजी थी, फिर भी वो इनको बात पे बात डांट देती। अम्मी सारे घर का काम करती और दादी इनको हर वक्त कोहट और बदसलीका कहकर रंजीदा करती। साल बाद मेरी बड़ी आपा आपा जिया पैदा हो गई। अब छोटी छोटी चमड़िकशों के बावजूद घर के हालात बहुत अच्छे थे। पलोटी की बेटी हुई तो सब खुश थे। घर में पहली औलाद आई थी। अबू तो खास तौर पर मसरूर थे और बेटी को अल्लाह की रहमत कहते थे कि इसकी पैदाइश के फौरन बाद इनकी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा हो गया था। घर में बच्चे का इजाफा हो तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं। मेरे वालिदैन को भी जिया के लिए रकम दरकार हुई। अबू तनख्वाह तो सारी शुरू से ही दादी के हवाले कर दिया करते थे और अपनी जरूरत के लिए बाद में इनके आगे हाथ फैलाते थे। बेटी की पैदाइश के बाद बेटी की छोटी छोटी जरूरियात पूरी करने के लिए वालिद को रकम की जरूरत पड़ने लगी, जबकि दादी इस बात को बहू के चौचले ख्याल करती। घर में दूसरी बार लड़ाई इस बात पे हुई कि वो जिया के लिए खिलौने लाए थे। दादी ने खिलौना देखकर पूछा, बेटा ये कितने का है? वालिद ने जब कीमत बताई, दादी की पेशानी पर शिकन पड़ गई। बोली, आबिद बच्ची पर अभी से इतना खर्चा करने की बजाय इसके मुस्तकबिल के लिए बचाओ। इस बात पर अबू को गुस्सा आ गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि आप मेरी बीवी से तो खार खाती थी, आप मेरी बच्ची से भी जलने लगी हैं। बस इस दिन के बाद से हमारे घर का सुकून ही खत्म होकर रह गया। जिया के बाद हया, फिर मैं पैदा हुई। हम तीन बच्चियां हो गई तो अखराजात और भी बढ़ गए, जबकि आमदनी में इजाफा ना हुआ। महंगाई भी बढ़ गई थी। घर के सरबराह अब भी दादी थी। वो सारी तनख्वाह अब्बू की हर माह की 2 तारीख को ले लेती और अपनी समझ और हिसाब से घर का खर्चा चलाती। अम्मी अभी तक इनकी दस्त नगरी थी और अब्बू भी। एक रोज वालिदा ने कहा कि ये बड़ी भी कब तक तुम्हारी तनख्वाह पर नाक बनकर रहेंगी, इनको रिटायर्ड करो और तनख्वाह मुझको दो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और बच्चों वाली हूँ। घर का खर्चा मैं चलाऊंगी और इनको इतना जेब खर्च दे दिया करूंगी जितनी इनको जरूरत होगी। ये बात दादी ने भी सुन ली और रोकर बोली, हाँ तुम अब इस रकम में खर्चा चलाकर देख लो। मैं जिस तरह कफायत शारी से इस रकम में सारा महीना पूरा करती हूँ, मेरा दिल जानता है। मैं तो अपने ऊपर रुपया खर्च नहीं करती। मुद्दत से अपना कोई जोड़ा बनाया ना जूता लिया। मेरे क्या अखराजात हैं? सब अखराजात तो तुम ही लोगों के हैं। अम्मी बोली, अगर सारे अखराजात हमारे हैं तो हमको खर्चा करने दें। आप क्यों मेरे मियाँ की कमाई को हर माह संभाल लेती हैं? दादी के रोने पर मेरे वालिद को रंज हुआ। वो माँ के बहुत फर्माबरदार थे और दादी भी उनसे प्यार करती थी। वो हमारी बुजुर्ग थी और घराने की बदख्वाह भी न थी। बस वालिद ने बीवी को माँ के सामने बोलते देखा तो गुस्से में इन पर हाथ उठा दिया। बाद में इन्हें अफसोस भी हुआ, लेकिन जो कुछ होना था हो चुका था। जब इंसान मुश्किल में होता है तो वो हर काम कर गुजरता है जिसमें छुटकारे की जरा सी भी उम्मीद हो। मेरी माँ को भी किसी ने तावीज गंडों की राह दिखाई, सो वो उधर को चल पड़ी। वो अब्बू को पहले जैसा देखना चाहती थी। इस घर से उन्होंने किसी बाबा से तवीज लिए और घर में छुपा दिए। किसी तरह ये तावीज मेरी दादी के हाथ लग गए। फिर तो जैसे तूफान आ गया। दादी ने अम्मी से झगड़ा किया। अम्मी हमको लेकर मैके आ गई। जब मेरे वालिद घर आए, दादी ने जाने इनसे क्या कहा कि वो हमें लेने नानी अम्मा के घर ना आए। काफी दिनों के इंतजार के बाद बिला आखिर नानी ने खुद इनको फोन किया। तब वो आ गए और खाला के समझाने पर हमको घर ले आए।
وہ ہم کو بہت چاہتے تھے اور دادی بھی، دونوں ہی ہمارے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ دونوں پھوپھیاں بھی ہم پر فریفتہ تھی۔ کچھ دنوں بعد جب میری چوتھی بہن شیعہ پیدا ہوئی تو امی اور ابو کے درمیان کشیدگی اور بڑھ گئی۔ تنخواہ میں اضافہ نہ ہوا تھا۔ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے والد صاحب مزید چڑچڑے ہو گئے۔ ایک دن کسی بات پر دادی اور ماں میں تلخ کلامی ہوئی تو ابو نے میری ماں کو بری طرح پیٹ ڈالا اور گھر سے نکل گئے۔ امی نے سکون کی گولیاں کھا لی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم چاروں امی سے لپٹ کر روتی رہی۔ کافی دیر بعد امی کو ہوش آیا تو وہ ہم کو لے کر نانی کے گھر چل دی۔ میری بڑی بہن ان حالات کی وجہ سے سہمی سہمی رہتی تھی۔ نانی حیران تھی کہ آخر میری بیٹی کے بنتے بستے گھر کو کیا ہو گیا ہے۔ تاہم ابو کے امی پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ہمارے ننھیال والے ابو سے نفرت کرنے لگے۔ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ ہمارے سامنے ہمارے والد کو برا بھلا کہتے، خالائیں تو ہمیں ہمارے سگے باپ سے ڈراتی۔ ایک دو بار ابو امی اور ہم کو لینے آئے تو ہم ڈر کی وجہ سے چھپ گئے۔ ہماری خالاؤں نے اپنا غصہ نکالنے کی وجہ سے ہمارے معصوم ذہنوں پر ظلم کیا کہ ہمیں ہمارے محبت کرنے والے باپ سے متنفر کر دیا۔ ہم ابو کو دیکھ کر رونے لگتی۔ ہمارے اس رویے نے میرے باپ کے ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے دماغ پر اور بھی برا اثر ڈالا۔ حالات کچھ بھی سہی، آخر ابو امی سے محبت تو کرتے تھے۔ ہمارے حالات بگاڑنے میں کچھ ہاتھ دادی کا بھی تھا۔ وہ بزرگانہ فراست اور حوصلے سے کام لینے کی بجائے بہو کو مورد الزام ٹھہرا دیتی تھی۔ ابو بھی انسان تھے، وہ پریشانی کے سبب صحیح نہ سوچ پاتے اور ان کو بیوی میں عیب نظر آنے لگتے۔ اس طرح ہمارے گھر کا سکون تباہ ہو گیا۔ اس بار جو ابو ہم کو لینے نانی کے گھر آئے، امی ان سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر ابو نے عدالت میں ہمیں اپنی کفالت میں لینے کے لیے کیس کر دیا تو امی نے بھی طلاق مانگ لی۔ ابو نے شرط رکھ دی کہ جب تک میری بچیاں مجھ کو نہ دو گی میں تم کو طلاق نہ دوں گا۔ ماں کو اپنے جیون ساتھی پر جانے کیسا غصہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ہمارے باپ کے حوالے کیا اور خود طلاق حاصل کر لی۔ اس واقعے کے بعد میرے والد کی ذہنی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ کسی صورت اپنے شریک حیات کو طلاق نہ دینا چاہتے تھے جو ان کی 4 بچیوں کی ماں تھی۔ بیوی کو طلاق دے دینے کے بعد وہ خود فراموشی کی کیفیت میں رہنے لگے تو رشتہ دار ان کو پاگل کہنے لگے۔ تاہم اس پاگل پن میں بھی انہوں نے ہمیں فراموش نہ کیا۔ وہ ہمارا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہیں بلکہ حالات نے ان کو خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ تاہم ننھیال والوں نے باپ کو خوفناک شکل بتا کر ہمارے معصوم ذہنوں کو جس طرح مجروح کیا تھا تو ہم اب بھی ان سے ڈرتے تھے۔ تاہم ان کے سائے میں ہم کو خاص قسم کے تحفظ کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اس احساس کی وجہ سے ہمارا خوف رفتہ رفتہ دور ہونے لگا اور ہم اپنے والد سے پھر سے پیار کرنے لگی۔ دادی ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھوپھیاں بھی سارا دن ہمارے ناز برداریوں میں گزار دیتی تھی۔ ہم پھر بھی تنہائی محسوس کرتے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے محروم تھے۔ ہماری امی ہم سے بہت دور تھی۔ امی نے طلاق کے بعد پلٹ کر ہماری خبر لی اور نہ ہم کبھی ان کی طرف جا سکے۔ دونوں گھرانوں میں ایسی دشمنی ہوئی کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ہمارے رشتہ دار مشترک تھے۔ کبھی کبھی ننھیال والوں سے ملاقات ہو جاتی لیکن امی سے کبھی ملاقات نہ ہوئی اور نہ ہی ماں نے ہم سے کبھی ملنے کی کوشش کی، جیسے وہ ہم سے بھی تنگ تھی۔ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ طلاق کے 4 سال بعد امی کے گھر والوں نے ان کی شادی دوسرے شہر میں کر دی۔ وہاں ان کے 2 بچے ہیں۔ امی اپنی زندگی سے مطمئن ہیں لیکن ہماری زندگی اجیرن کر گئی تھی۔ گرچہ ددحال میں ہم سے پیار کرنے والے بہت تھے لیکن ممتا کا کوئی نمول بدل نہیں۔ ماں کے پیار کی کمی نے میرے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے میں ہر میٹھے بول پر اعتبار کر لیتی، ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھتی اور کسی کی ذرا سی بات میرے دل کا آئینہ چکنا چور کر دیتی۔ میری حساس طبیعت نے زندگی میرے لیے مشکل بنا دی، جبکہ بڑی بہنیں اور چھوٹی بہن خوشباش زندگی گزار رہی تھی۔ اب میں خوش رہنے کے لیے جھوٹے سہارے تلاش کرنے لگی۔ ان دنوں میری ملاقات عفت سے ہو گئی۔ یہ لڑکی ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ اس نے ہمارے ہی اسکول میں داخلہ لے لیا اور میری ہم جماعت ہو گئی تو ہم ساتھ اسکول جانے لگے۔ بظاہر وہ اچھی لڑکی تھی، کہنے کو میری دوست بن گئی، لیکن دل کے سمندر کی گہرائی کو ناپنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں بھی اس کی اصل کو نہ پہچان سکی۔ ہم نے ساتھ میٹرک کر لیا اور پھر ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔
وہ مجھ سے بہت محبت جتاتی تھی، میں اس کی باتوں کو خلوص سمجھ کر متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے دل اور ذہن اور سوچوں پر قبضہ کر لیا۔ میں ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی، جبکہ عفت اس کے برعکس تھی۔ وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملتی، لڑکوں سے بات کرنا اور راہ و رسم بڑھانا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ رات چلتے لوگوں سے باتیں کرنے لگتی تھی، اجنبیوں سے گھل مل جاتی۔ مجھے اس کے یہ طور طریقے پسند نہ تھے، مگر گھر میں بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کو دوست جان کر دل کی بات بتا سکتی۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے دو لڑکے ملے، انہوں نے ہماری طرف توجہ نہ دی اور پاس سے گزر گئے۔ تبھی عفت نے ان کو بلا لیا۔ جب وہ پلٹ کر ہماری طرف آئے تو ان سے اپنا تعارف کرایا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اور ہم کالج میں پڑھتے ہیں فلاں کلاس میں، معلوم نہیں داخلہ کب جائے گا۔ وہ ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی تو دوسرا جس کا نام گل خان بتایا تھا مسلسل مجھ کو دیکھے جاتا تھا۔ میں سخت نروس اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، بار بار عفت سے التجا کرنے لگی کہ چلو بھی اب ہم کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ کسی طور وہاں سے ہٹ نہ رہی تھی اور میرا خوف سے برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کندھا کھینچ کر عفت کو وہاں سے چلنے پر راضی کیا، لیکن چلتے چلتے بھی اس نے تیر پھینک ہی دیا۔ ان لڑکوں سے کہا کہ تم ذرا داخلے کے بارے میں پتہ کر کے کل بتا دینا، حالانکہ یہ ایک فضول سی بات تھی۔ یہ معلومات ہم اپنے کالج سے لے سکتے تھے، تاہم اس کو ان سے دوبارہ بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اگلے روز جب ہم اسی جگہ سے گزرے تو ان لڑکوں کو اپنے انتظار میں کھڑے پایا۔ عفت کی باتیں کھل گئی۔ اس نے حفیظ اور گل خان کو اپنے گھر چائے پر مدعو کر لیا اور مجھے بھی اپنے گھر سے بلا کر لے گئی۔ اس وقت اس کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس روز حفیظ اور گل خان سے تفصیلی تعارف ہوا۔ وہ دونوں فورتھ ایئر کے طالبہ علم تھے۔ عفت نے ان سے میرا بھی تعارف کروایا۔ وہ اگلے محلے میں رہتے تھے جو ہمارے کالج کے راستے میں تھا۔ یوں اب ہماری روز ان سے ملاقات ہونے لگی۔ اب چائے پر مدعو کرنے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ہمیں ایک ہوٹل میں بلایا۔ میں جانا نہ چاہتی تھی، لیکن عفت نے جب ہاتھ جوڑے کہ بس ایک بار چلی جاؤ، مجھے اکیلا نہ کرو، تو مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ گل خان جو بہت کم گو تھا اچھا لڑکا ہے، یا شاید مجھے اچھا لگا تھا۔ دونوں کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ تبھی عفت نے ان سے فرمائشیں شروع کر دی۔ ایک دو بار وہ کھانے پینے کی چیزیں لائے، اس کے بعد وہ اس سے بہانہ کر کے ٹالنے لگے۔ میں نے عفت کو منع کیا کہ سرے راہ فرمائشیں کرنا کہاں کی تمیز ہے، تو وہ بولی تمیز کو چھوڑو، میں جال بن رہی ہوں۔ بھئی ہمیں کسی سے شادی بھی تو کرنی ہے، ان کی فیاضی بھی تو دیکھنی ہے۔ ماں باپ اپنے خاندان کے جن لڑکوں کے نام لیتے ہیں تم دیکھو ان کو تو منہ پھیر لو۔ میں اس کی دلیل سن کر چپ ہو گئی۔ حفیظ کچھ عفت کی سی فطرت کا مالک تھا، سو وہ اس کو پسند کرنے لگی، جبکہ گل خان جب ملتا کم بات کرتا اور ریزرو ہوتا، تاہم وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ اگر میں عفت سے کہتی دیر ہو رہی ہے، بات مختصر کرو اور چلو، وہ کہتا ہاں یار حفیظ ہمیں بھی دیر ہو رہی ہے، کب تک فٹ پاتھ پر کھڑے باتیں کرتے رہو گے۔ وہ اس کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ میری الجھن کو محسوس کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے۔ اب عفت میرے بغیر حفیظ سے ملنے لگی۔ ایک دن دونوں محویت سے بات کر رہے تھے، موقع پا کر گل نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکی سے دور ہو جاؤ اور یوں سریرا رک کر کسی سے بات مت کیا کرو۔ حفیظ یوں بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ تمہاری سہیلی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے اور آگے چل کر دھوکہ دے گا۔ میں نے دبے لفظوں میں عفت کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری باتوں پر کان نہ دھرے۔ بولی تم اپنی فکر کرو، میں جان چکی ہوں کہ گل تمہارا بہت احساس کرتا ہے، تم اس کی طرف توجہ دو۔ یہ بات میں نے گل کو بتائی۔ اس نے کہا تمہاری سہیلی ٹھیک کہتی ہے، تم اجازت دو تو میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں۔ اس بات کا ذکر میں اپنی سہیلی سے مت کرنا۔ میں نے کہا کہ گھر کا پتہ تو تم جان گئے ہو، والدہ کو بھیجنا چاہو تو بھیج دو۔ میری دادی بھی ان سے مل کر خوش ہو گئی۔ گل اس طرح گھر کا پتہ پوچھ کر میری رضامندی لے رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ اور بہنوں کو ہمارے گھر بھیجا اور جب وہ دوسری بار آئی تو میرے رشتے کی بات کر دی۔ دادی نے کہا پہلے آپ کا لڑکا اور گھر دیکھ لوں پھر جواب دوں گی۔ اب جب عفت حفیظ سے بات کرنے کو ٹھہرتی تو گل مجھ سے بات کرنے لگتا تو اس کا دھیان ہماری طرف ہو جاتا اور وہ پریشان ہو جاتی۔ اپنی پریشانی وہ حفیظ سے بیان کر دیتی تو ہمیں اس کے ارادوں کا علم ہو جاتا، یعنی کہ وہ دونوں لڑکوں کو گھیر رہی تھی۔ گل خان پٹھان تھا، گورا چٹا خوبصورت لڑکا تھا۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ گل کی مجھ سے شادی ہو جائے۔ حفیظ نے جب اس کی فرمائشیں پوری نہ کی، یعنی تحفے دینا بند کر دیے، تو اس کی توجہ گل کی طرف ہو گئی اور وہ اس میں دلچسپی لینے لگی، جس پر حفیظ نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے لڑکوں سے تحفے وصول کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، یہ اچھے کردار کی نہیں ہوتی۔ اس بات نے عفت کو بھڑکا دیا اور وہ میری پھوپھی کے پاس گئی۔ ان کے سامنے گل خان کی جتنی برائیاں کر سکتی تھی کی، وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ پھوپھی نے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی۔ میں اپنی پھوپھی سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ امی جان کے جانے کے بعد انہوں نے ہی ہمیں پالا تھا۔ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ گل خان اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، سیدھے طریقے سے رشتہ بھجوایا ہے۔ پھوپھی نے میری بات کا یقین کر لیا اور مجھ کو گلے لگا لیا۔ بولی، رو مت، میں تمہاری پسند سے ہی تمہاری شادی کروں گی، ذرا مجھ کو اس لڑکے کے بارے میں تسلی کر لینے دو۔ بدقسمتی سے میں نے عفت کے بارے میں پھوپھی کو کچھ نہ بتایا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ میری اس غلطی نے مجھے برباد کر دیا۔ پھوپھی نے گل خان کے بارے میں چھان بین کا فیصلہ کیا تو عفت کے ذریعے، کیونکہ وہی گل خان والوں کو جانتی تھی اور وہی میری سہیلی تھی۔ انہوں نے میری اپنے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو عفت کے گوش گزار کر دی۔ عفت نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی والدہ کے ذریعے تمام معلومات اکٹھی کر کے ان تک پہنچا دے گی۔ پھوپھی مطمئن ہو گئی۔ اس وقت تک میں نہیں جانتی تھی کہ حفیظ سے ٹھکرائے جانے کے بعد اب عفت گل خان کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تبھی اس کی والدہ ان کے گھر آنے جانے لگی۔ اب عفت کو موقع مل گیا ہم دونوں کو جدا کرنے کا۔ اس نے اپنی ماں سے اس معاملے کا کوئی تذکرہ نہ کیا، بلکہ اپنی دو سہیلیوں کو ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے گل خان کی طرف سے اپنا نام جعلی خطوط لکھے اور عفت کی معرفت یہ خطوط میری پھوپھی کو پہنچائے۔ سیدھی سادی پھوپھی نے ان خطوط کو پڑھ کر پوچھا، یہ لڑکیاں کون ہیں عفت؟ اس نے بتایا، ہمارے محلے کی ہیں، آپ کہیں تو ان کو آپ کے پاس لے آؤں، وہ خود آپ کو بتا دیں گی کہ گل خان کیسا لڑکا ہے، اپنی خوبصورتی کی آڑ میں لڑکیوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ مزید اطمینان کرنا ہو تو میری امی کے ساتھ ان کے گھر بھی جا کر دیکھ لیں، چھوٹا سا مکان ہے، آپ کو وہاں جا کر اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ پھپھو بات بڑھانا نہ چاہتی تھی کہ رشتوں کے معاملات میں واویلا اچھی بات نہ تھی۔ عفت کی کارستانی بتائے بغیر انہوں نے مجھ کو گل خان سے بات کرنے سے منع کر دیا، اور جب اس کے گھر والے رشتہ لینے آئے تو دادی نے پھوپھی رپورٹ کی روشنی میں ان لوگوں کو انکار کر دیا۔ اس بات کا گل خان کو بہت دکھ ہوا، وہ چاہتا تھا کم از کم ایک بار مجھ سے ملے، لیکن عفت حائل تھی، اس نے مجھ کو اس سے ملنے نہ دیا۔ دادی نے مجھ پر کڑی پابندی لگا دی، یوں عفت کے جھوٹے بیان نے ہم دونوں کو جدا کر دیا۔ میں بہت افسردہ تھی، مگر پھوپھی نے میرے غم کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں گل خان کا خیال دل سے نکال دوں، مگر یہ ایسا صدمہ تھا جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکی۔ ایف اے کے امتحان کے بعد میری شادی دادی نے تایا کے بیٹے عمران سے کر دی۔ جو شخص نصیب میں تھا اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور زندگی گزار لی، لیکن آج بھی سوچتی ہوں کاش میری ماں ہم کو یوں چھوڑ کر نہ جاتی تو میرا باپ بھی حواس ناک ہوتا، اور جو میرے ساتھ ہوا یہ کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ بیٹیوں کی خوشیاں اور دکھ ماؤں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔